बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। आज इस एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक खूबसूरत और मुनफ़िज़ शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। उनकी पहचान की कई परतें हैं, उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं, हमजहज शख्सियत हैं। और मैं जो उनके करीब गया हूँ, हमारी और उनकी जो दोस्ती की बुनियाद है वो उनके दो शौक़ हैं। पहला शौक़ कि वो कुतुब-बीन हैं और दूसरा शौक़ कि वो सैर व सियाहत के बड़े दिलदादा हैं। जहाँ गर्द है मुहिम जो हैं। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि आज वो इर्तिका के स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी मुराद FBR के जॉइंट डायरेक्टर, कुतुब-बीन और मुहिम जो जनाब मोहम्मद यूसुफ है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर, शुक्र है। आज आप इर्तिका के स्टूडियो में हैं और ये हमारे लिए खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है। कैसा महसूस हो रहा है सर, इंटरव्यू देना, कैमरे के सामने, लाइट्स हैं, स्टूडियो है, कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा। तो अगरचे मैं पहली दफ़ा दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सर, मेरा शौक़ भी यही है कि वो लोग जो स्क्रीन से दूर हैं, लोग उन्हें जानना चाहते हैं, उनके तजुर्बात और उनके ख़यालात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उनको खोजा जाए। जी जी। और वो हीरे जो बहुत गहराई में पड़े हुए हैं उनको सामने लाया जाए, उजागर किया जाए और लोगों को पता चले कि हमारे इस खत्ते में, जनूबी पंजाब में, बहुत ज़्यादा हुनरमंद और बासलाहियत अफराद मौजूद हैं। यूसुफ भाई, मेरे और आपके दरमियान वजह दोस्ती जो है वो कुतुब-बीनी है। जी। ये बताइए कि आपकी एक तरफ पेशा वराना जिम्मेदारियाँ हैं कि आप FBR में एक बड़े मनसब पर हैं और दूसरी तरफ कुतुब-बीनी का शौक़। कैसे आप किताब दोस्त बने और कैसे किताब का सफ़र शुरू हुआ? किताब का सफ़र जी शुरू बचपन से ही है मुझे। जो इसकी शुरुआत है वो ये है कि ना, मेरी वालदा घर में चाय नहीं बनाती थी। अच्छा। उनको एलर्जी थी चाय से। अच्छा। तो वालिद साहब मेरे जो है वो चाय के रसिया थे, शौकीन थे। तो वालिद साहब होटल पे जाते थे, तो मुझे कोई काम होता तो अम्मी मुझे होटल पे भेज देती थी। अच्छा, कुछ पैसे लेने हैं, खर्चा लेना है, कोई हाँ काम जी, कुछ करना है। भी। हाँ जी। तो वहाँ पे अखबार पढ़ा होता था। वाह, क्या तो कहने। फिर मैंने वहाँ से ना अखबार को देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। ऐसा ऐसा मेरी से ना आदत जो है वो डेवलप होती गई। उससे फिर हमारे मोहल्ले में 4 आना लाइब्रेरी होती थी। जी, ये बहुत पुरानी बात ये कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। तो 40 फिर साल मैंने पहले की वहाँ बात से है। किराए पे कहानियाँ, उम्र यार, चुलोसक बुलोसक, ए हमीद की किताबें, आंगलू बांगलू, ठीक है, इस तरह अलिफ लैला, हाँ, इस क्या तरह की कहने। किताबों से फिर मैंने ये ना वो शुरू किया। फिर इमरान सीरीज़ हाँ, बड़े मशहूर है, मदर हाँ, कलीम इब्न साहब सफ़ी की, मदर हाँ कलीम जी, साहब इब्न की, सफ़ी की, मदर सफदर कलीम शाहीन है, की। सफदर ये हम शाहीन सब के। हम सब का हम बचपन और जवानी का इश्क था ये इमरान इश्क सीरीज। ऐसे ऐसे। जी जी। तो ये बड़ा चार्म था इमरान सीरीज़ की। जब किताब आती थी, 8-10 बंदे लाइन में लगे होते थे। हर हाँ, किसी की ख्वाहिश होती थी कि ये किताब मुझे मिल वो जाए नॉवल ना। बड़े डिमांडिंग होते हाँ, थे बड़े सर। हाँ, डिमांडिंग होते और थे। इमरान के कारनामे भी बड़े शानदार कारनामे होते थे। भी एक हमारे लिए एक बड़ा सहर अंगेज। हाँ। और वो जो टाइम पढ़ना मुझे अच्छी तरह याद है कि घर वाले मुखालफत करते थे किताबें पढ़ने की, कहते थे अपनी किताबें पढ़ें। तो मैं अब चोरी छुपे पढ़ता था। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि दोपहर को घर वाले सो गए, मैं उठ के गया छत के ऊपर, दीवार के साए में पूरी मैंने 2-3 घंटे गर्मी में बैठ के मैंने किताबें पढ़ी। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा। एक दफ़ा तो कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे किताब अंदर छुपाता था और कमीज के नीचे। वॉशरूम में बैठ के पढ़ता था कि भाई अच्छा, अभी को तंग नहीं करेगा। वाह और जी। ये इतना शौक था। हाँ, ये नहीं, आप शुरू से ही, बचपन से ही हाँ बुक जी, लवर थे। बुक लवर। अच्छा, किताब से सियाहत का सफ़र जी जी। ये कैसे तय हुआ? ऐसे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे एक दफ़ा लाइब्रेरी में मुसस्सर हुसैन तारड़ साहब की किताब मिली, ठीक है, और उनका सफ़रनामा मेरे हाथ में, निकले तेरी तलाश में। हाँ, बहुत खूबसूरत बहुत किताब है। खूबसूरत किताब है। वो पढ़ता गया, मेरे ज़हन में हर तरफ नए जहतों के रास्ते खुलते गए। तो उस वक़्त फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैंने भी सफ़र करना है। सफ़र से इंसान एक बड़ा मशहूर फ्रांसीसी दानश्वर का कौल है कि 3 चीज़ें जो हैं वो नई क्रिएशन को जो है वो 3 चीज़ों से नई क्रिएशन होती है। एक वही इलाही, अब आपको पता है अंबिया का सिलसिला मौकूफ़ हो चुका है, तो वही के इलाही के ज़रिए अल्लाह ताला जो है वो हिदायत और जो रास्ता बतलाते थे वो ख़त्म हो गया है। दूसरी चीज़ जो है वो सच्चे ख्वाब है। सच्चे, अगर आप देखें तो दुनिया की जो अज़ीम तरीन इजादात है ना, उस पे जहाँ पे भी वो साइंसदान फंसा,
تو پھر اس کو رہنمائی خواب کے ذریعے بے ملی. شک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں بلکہ پڑھ رہا تھا ہاں کہ سلائی مشین کی ایجاد جو ہے ہاں اس میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ سوئی کدھر سے سوئی ڈالے، کدھر سے تو اس کو خواب میں وہ برچھا نظر آیا کئی اور وہ سوئی کی رہنمائی ملی. ایسے بلب میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈیسن کو جو ہے، تھامس ایڈیسن کو نا. تو تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں، جب سفر کرتے ہیں، اچھا وہی الہی ہاں خواب اور سفر سیر و سیاحت جہاں گردی جہاں کرتے جی تو اس میں کیونکہ آپ نئے معاشرے میں جاتے ہیں، نئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ایسے میرا ذاتی تجربہ ہے، جیسے ہی آپ گھر سے سفر کا آغاز کرتے ہیں نا تو ٹوٹلی آپ کی چیزیں وہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ کا ذہن جو ہے وہ نئی چیزوں پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، آفاق میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے. تو یہ جو چیز جو ہے نا یہ مجھے تو بہت فائدہ اس سے ہوا ہے. اس سے میری اپنی زندگی میں بھی، اپنی نوکری میں بھی اس نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے. آپ یعنی ذہنی آپ طور نے پر ہاں سفر سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت ویسے میں نے بھی پڑھا ہے کہ یہ جو سڑک کا سفر ہے، جی آپ تو پہاڑوں کے سفر کرتے ہیں، جی شہر شہر جی کریا آپ وادی گھومتے ہیں. جی یعنی بڑے زندگی کا سفر اگر کسی نے سیکھنا ہو، سبق سیکھنا ہو تو سڑک کے سفر سے سیکھے. سڑک کے ساتھ سڑک بہت بڑی استاد ہے، بہت بالکل بڑی رہنما ہے بالکل کہ آپ نے خود کو خطرے سے بچانا ہے، خطرے سے تصادم سے بچانا بچانا ہے، ایسے اور صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور دوسروں کو راستہ دینا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں بھی سفر کر چکے ہیں، جی. سیاحت کر چکے ہیں، کہاں کہاں گئے ہیں آپ؟ میں میری جی 2010 میں میری ایران میں پوسٹنگ ہوئی، اچھا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن میں، اچھا ایکو میں. تو 10 ممبر ملک تھے. یہ آپ سرکار کی طرف سے گئے تھے؟ گورنمنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان ڈیپوٹیشن پہ میں گیا. ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے. اچھا اکنامک کوآپریشن کا سیکریٹریٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ تہران میں ہے. تہران وہاں جی میری جی. پوسٹنگ ہوئی 5 سال کے لیے، میری سلیکشن ہوئی. تو وہ وہاں پہ میں گیا. تو چونکہ میں نکلے تیری تلاش میں اور طارق صاحب کے 2-3 سفر نامے جو ہے وہ پاکستان افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران سے ٹرکی گئے نا. تو میری ایک بڑی خواہش تھی، پہلا سفر نامہ بھی میری زندگی میں نکلے تیری تلاش میں تھا، جس میں طارق صاحب جو ہے وہ ایران سے گزر کے ٹرکی جاتے ہیں بادرگان بارڈر سے. تو میری یہ بڑی خواہش تھی. جیسے ہی میں نے گاڑی پرچیز کی سب سے پہلے میں نے جو ہے نا ود ان 3 منتھ میں نے یہ سفر کا آغاز کر دیا. کیا بات. اور تہران میں جو میرے کولیگ تھے اور ایمبیسی میں جو ایمبیسڈر صاحب وہ بڑے حیران ہوئے کہ تم نے آتے ہی سفر کا آغاز کیسے کر لیا. میں نے کہا جی مجھے ایک ایک راستے کا پتہ ہے، میں پہلے ہی طارق صاحب کی کتابوں میں ایک ایک چیز کو ڈال چکا ہوں کہ میں نے کیسے کرنا ہے. اور میں نے تقریباً 15 دن کا ٹریول کیا. میں نے تہران سے استنبول 2600 کلومیٹر ہے اچھا جو میں نے سفر کیا جاتے ہوئے. اور پھر میں یہ آپ کا ذاتی شوق تھا؟ ذاتی شوق، میں نے اپنی پوری فیملی کو لے کے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مجھے جو بڑا مقدس پہاڑ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جوڈی پہاڑ بھی جسے کہتے ہیں، جہاں پہ جب گریٹ فلڈ کے بعد آپ کی کشتی اوپر بلندی پہ ٹھہری، اس کے بعد جب پانی نیچے آیا تو کشتی بھی نیچے آتی گئی. تو اس وادی میں، مقدس وادی میں آپ نے پیاز کی اور سبزیوں کی کاشت کی حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ مقدس وادی تینوں جو ہمارے سلسلے ہیں، یہودیت اور عیسائیت اور اسلام، تینوں میں یہ مقدس وادی جو ہے نا یہ بڑی وہ ہے. تو چاندنی کی طرح چمکتا ہوا پہاڑ بہت خوبصورت ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں نا جودھی پہاڑ کو، دنیا میں پہاڑوں کو دیکھیں تو سب کی تقریباً نوک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جیسے اوپر کسی نے نا چادر بچھائی ہوئی ہے، اپنا نا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے کہ کشتی آ کے پوری کی پوری ادھر ٹھہر جائے. ایک بڑی ڈفرینٹ ہے وہ، میں نے آج تک کسی اور پہاڑ میں نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے بہت سارے پہاڑ میں نے ٹریک بھی کیے ہیں اور دیکھے بھی ہیں. وہ وحد پہاڑ ہے. تو میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں نے عید الفطر کی نماز جو ہے نا وہ اس مقدس وادی میں نے پڑھنی ہے. تو میں نے تہران میں ٹریول کیا اور تقریباً 12 گھنٹے ٹریول کر کے میں اس وادی پہ پہنچا. میں نے بارڈر کراس کیا اور اس وادی میں میں نے جو ہے نا وہ عید کی نماز پڑھی اور یہ میری یادگار ہے. اللہ. اچھا سر یہ بتائیے، یہ تو آپ کا بیرون ملک سفر ہے، اندرون ملک میں آپ کہاں تک گئے ہیں؟ آپ کا عشق، آپ کی محبت سیاحت سے، آپ کا لگاؤ آپ کو کس طرف لے کے گیا ہے؟ جی میں نے ابھی تک جو میں نے ٹریکنگ کی ہے، میں نے جو نمایاں، اس میں فیری میڈوز گیا ہوں. ٹھیک ہے. تاتو سے فیری میڈوز اور پھر بیکال کیمپ تک میں گیا ہوں. یہ ناگا پربت کا بیس کیمپ ہے. سب سے خوبصورت جو ہے ناگا پربت کا جو ویو ہے وہ فیری میڈوز سے ہی ملتا ہے. اچھا فیری میڈوز کے بعد جو دوسرا ویو ہے وہ ملتا ہے ترشنگ سے. ہمارے خان صاحب جو عمران خان نے کتاب بھی لکھی ہے پاکستان کی ٹریول گائیڈ پہ، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ترشنگ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین گاؤں ہے. ناگا پربت کی برفیں اوپر جھکی ہوئی ہیں، اوپر بادل، اوپر جناب چشمے، پھر اور گرین سبز سر سبز پورا کا پورا وہ گاؤں.
اپنی ایک حیثیت میں واقعی ایک مثال اب ہے۔ وہاں کتنے دن رہے، کتنے دن کیا جی کیا؟ جی میں وہاں پہ ہم پہلے ہم نے استور گئے، استور سے پھر ہم نے ناگا پربت میں ہم نے اپنا ترسنگ میں ہم نے قیام کیا۔ ترسنگ سے تقریباً 8 گھنٹے ہم ٹریول کر کے پیدل اچھا، بائی فوٹ تو وہاں پہ ہم ناگا پربت بیس کیمپ پہ بہت پہنچے۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ جی جی اچھا، ناگا پربت بیس کیمپ پہ نا جب میں پہنچا پہلی دفعہ تو اب چوٹی دیکھنے کا مجھے شوق تھا لیکن وہ بادلوں میں ڈھکی ہوئی تھی، واہ، ٹھیک ہے تو کتنا حسین منظر ہوگا جی یہ، جی بہت اچھا اب میں اس کو نا میں نے اپنا کیمپ لگایا نیچے، ٹھیک ہے، اور سٹے کیا کہ اگلے دن یہ چوٹی نظر ہوگی، اس کو دیکھ کے پھر میں واپس جاؤں گا، لیکن اگلا پورا دن وہ چوٹی بادلوں میں ڈھکی رہی، ڈھکی رہی ہے۔ اس سے اگلا دن وہ بھی پھر بادلوں میں ڈھکی رہی۔ اب ایک حسرت تھی کہ یا اللہ، دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اس کو پورا دیکھنا ہے۔ اب نیچے آئے کھڑے ہیں ہاں، ٹھیک پہاڑ ہے۔ کے نیچے، ہاں، اب نظر نہیں آئی۔ اچھا تیسرے دن میں اٹھا، بڑا مایوس تھا، میں نے کہا اگر آج نظر نہیں آئی تو سوچ رہے تھے کہ واپس چلتے ہیں، تو سنا تھا بڑوں سے کہ اگر نظر نہیں آتی تو 10 12 دن لگ جاتے ہیں، بادلوں میں ڈھکی رہتی ہے۔ اچھا، تو میں نے جو ہے نا نماز وضو کر رہا تھا میں، اب مسح کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے اوپر ایسے وہ کر کے ایسے نا وہ کیا نا گردن پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے، تو حیران و ششدر رہ گیا میں، یہ کیا کہ وہ پوری چوٹی بادل ختم ہو چکے تھے واہ واہ، اور پوری چوٹی زمین سے آسمان تک برفیں تھی، اور ایسی برفیں جس کا رنگ جو ہے وہ میں دودھ سے بھی زیادہ سفید، نمایاں نظر آ رہی ہے وہ۔ بالکل ٹوٹلی زمین سے لے کر آسمان تک، اور 8,500 میٹر بلند پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے دیکھنا، میں تو حیران و ششدر، اور اس خدا کی عظمت و ہیبت کے سامنے میرا دل جھک گیا بہت بڑی بات، کہ جو خدا جس نے اتنا بڑا پہاڑ بنایا وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اچھا میں نے جب وہ نماز پڑھی، وہ میری اپنی ابھی تک مجھے اس نماز کا سرور نہیں بھولتا، جب میں سجدے پہ گیا، یقین کرے میرے ایک ایک اذان نے سجدہ کیا، آج تک مجھے پھر وہ چیز نصیب نہیں ہوئی، اور پہلی اور آخری دفعہ میری وہ نصیب ہوئی کہ میرا دل بھی، میرا چہرہ بھی، میرے کان بھی، میرے گھٹنے بھی، میرے ٹخنے بھی، جو زمین سے ہے وہ میرا سجدے میں ہے۔ اللہ کی تمام اعضاء عظمت اور ہیبت کے آگے میرے ایک ایک اعضاء میرا جسم کا جو، اور آج تک میں نے کبھی جو ہے نا اس کی لذت جو مجھے وہ ملی ہے، اس کے بعد وہ مجھے وہ لذت نہیں ملی۔ بڑی بات، بڑی بات۔ تو یہ نصیب ہوتا ہے جو سیاح کے کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ جو بھی سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں کچھ ایسے مناظر لکھ جاتے ہیں وہ صرف اسی کو دیکھنے کو ملتی بہت ہے، بڑی بات ہے، وہ کسی اور کو نہیں، وہ اسی کی قسمت میں جو ہے نا وہ بڑی شاندار بات۔ اچھا سر، آپ ابھی ایک بڑے نمبر سیاح کا ذکر کر رہے تھے، مستنصر حسین تارڑ صاحب جی کا۔ جی 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 تو میری ان سے کئی ملاقاتیں ہیں، یاد اللہ ہے، میں ان کا ایک مانوی شاگرد بھی ہوں، میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا تھا، تو مجھے وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ وہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں اور آپ کی بھی ان سے ملاقات ہے، جی جی اور آپ نے کوئی کبھی اس منظر کو بیان کیا کہیں کہ تارڑ صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، اور آپ نے اس ملاقات کو کہیں بیان کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آج ہمیں بتائیں وہ ملاقات کیسی تھی؟ جی جی تو تارڑ صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہاں جی کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ملتان سے آیا۔ سریکی بول نا، اپنی اردو نہ بول رہے تھے، اچھا، سریکی بول، اچھا جی، میں سریکی میں جی ملتانوں آیا۔ ہاں کیوں؟ مینو ملن آیا۔ میں کہ جی میں نے آپ کی کتابیں پڑھی۔ اچھا کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ پھر میں نے کتابیں ان کو بتائیں، کون کون سی کتابیں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ جی جی میں نے کہا بھی نکلے تیری تلاش میں، میں نے کہا، میں نے کہا جی کیٹو کہانی، گیٹو کا ہے، اور پھر سنو لیک، سنو لیک، ٹھیک ہے نا، تو ہنزا داستان سوات کی میں نے بتائی ان کو، پھر میں نے اس کو کرومبر کی بتائی۔ میں نے کہا جی کرومبر کر کے کی کتاب پڑھ کے، اور میں نے پھر کرومبر کا ٹریول کیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اور یہ وہ ٹریول تھا جس میں مجھے دوستوں نے مجھے سرٹیفائیڈ ٹریکر کا خطاب دیا کہ اب آپ انٹرنیشنل لیول کے ٹریکر بن گئے ہو، کیونکہ یہ عام آدمی نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات، بہت ٹھیک ہے نا، ہمیں تقریباً 12 دن لگے جی وہاں اس ٹریکنگ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، اور 3 4 دن کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، اچھا، ہاں پورے راستے میں، بڑی بات۔ ٹھیک ہے، اور ہم اپنا خیمہ بھی لگاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ کتنے افراد تھے آپ سے؟ ہم 5 بندے تھے جی، یہ ملتان سے ہی گئے تھے سب لوگ؟ ملتان سے 3 تھے اور 2 تھے اسلام آباد سے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، قیادت آپ کر رہے تھے؟ جی اس ٹریک کو میں نے ہی وہ کیا تھا، میں نے پرپوز کیا، تو انہوں نے لیڈرشپ کی ذمہ داری بھی میں نے کی۔ اس میں ایک بڑا مزیدار وہ ہے، ایک راستے میں ایک بڑا مشہور گلیشیئر آتا ہے، چٹی بوئی کہتے ہیں اسے، چٹی بوئی، چٹی بوئی۔ تو ازبل خاں ہیں وہ ماں بیٹا پاکستان میں رہے، اس عورت نے پاکستان میں 22 سال سٹے کیا، اور پاکستان ٹریکنگ گائیڈ کے نام سے کتاب لکھی، جس میں وہ پاکستان کے مختلف
ٹریکس کو اس نے نمبرنگ کی ہے کہ یہ ٹریکس ہیں، اور پھر ان کی کیمپنگ کی تفصیل لکھی ہے کہ اگر آپ نے یہ ٹریک کرنا ہے تو کتنے گھنٹے کا سفر کر کے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ رات کو خیمہ لگا سکیں، جہاں پانی بھی ہو، جہاں پہ ڈھلوان بھی ہو، بارش کی صورت میں آپ سیف بھی ہوں، تمام چیزیں کر کے. تو اس میں اس نے کہا کہ چٹی بوئی از کلر، اچھا کیونکہ چٹی بوئی کو کراس کرنے میں تقریباً 10 گھنٹے لگتے ہیں، بہت بڑا گلیشیئر ہے. اچھا ہم نیچے چائے بنا رہے تھے کہ چلیں چٹی بوئی، کیونکہ ہم 2 گھنٹے ٹریول کر کے وہاں پہنچے جہاں سے چٹی بوئی کا آغاز ہو رہا تھا. ہم چائے بنا رہے تھے، چلیں جی چائے تو پی لے کیونکہ آگے تو پھر سفید جہنم ہے نا. تو ایک آدمی آیا نیچے، تو کہنے لگا جی آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم پنجاب سے ہیں. کہنے لگا کہاں کے ارادہ ہے؟ ہم نے کہا جی چٹی بوئی کراس کر کے ہم نے کرومبر جھیل جانا ہے. کہتے آپ لوگ مر جاؤ گے. اس نے کوئی اور بات نہیں کی، اس نے سیدھا سیدھا کہا کہ آپ کلر مر والی جاؤ. بات اس نے بھی ثابت کی ہے. ڈائریکٹ اس نے کہا جی آپ مر جاؤ گے. ہم نے کیوں؟ کہتے ہیں جی کل ایک بندہ مرا ہے، پرسوں ایک گھوڑا بھی گر گیا کھائی میں، کیونکہ برف ہوتی نرم. کہتے ہیں جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو اب نیچے ہی جاتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ کتنی گہرائی ہے. ٹھیک ہے، ایسے واقعات ہم نے پڑھے ہیں. جی جی. تو دوسرا، اچھا ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے چائے پیتے جب سے ختم کی چائے، ایک اور آدمی وہاں سے آیا. کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی پنجاب سے. کہاں ارادہ ہے؟ ہم نے کہا کرومبر. کہتے چٹی بوئی کراس کرو گے؟ ہم نے کہا جی وہاں برفیں نرم ہو چکی ہیں اور بہت خطرناک ہے، اور آپ لوگوں کے لیے خصوصاً کہ آپ لوگ عادی نہیں ہیں پہاڑی علاقوں کی سیر و سیاحت کے، پنجاب کے میدان ہیں ہموار میدانوں کے آپ لوگ عادی ہو. اچھا آپ کے ساتھ کوئی گائیڈ بھی تھا اس موقع پر؟ جی ہمارے ساتھ گائیڈ تھا. وہ اچھی بات ہے، گائیڈ کے بغیر ہم موو نہیں جانا بھی نہیں چاہیے، میں یہی پوچھا. تو اب ساتھی میری طرف دیکھنے لگے. اب میرے لیے ایک بہت بڑی امتحان تھا کہ 2 آدمی ہمیں منع کر رہے ہیں اور اس علاقے کے رہنے والے مقامی. تو میں نے مجھ سے کہا جی فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے یوسف صاحب، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آگے جاتے ہیں ورنہ پیچھے واپس آتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار موت تو لکھی ہے قسمت میں، ٹھیک ہے نا. ہر ایک، میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم نے یہی مرنا ہے تو پھر بجائے ملتان میں بھی تو موت آ سکتی ہے، گھر میں بھی موت آ سکتی ہے، گھر سے دفتر کے دوران جاتے ہوئے بھی کار پہ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو کہیں بھی بندہ سیف نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے ہم نے پہنچنا ہے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں. میں نے کہا جی چلیں اٹھے، ہمت کریں. اور ہم لوگ گئے. 10 گھنٹے لگے ہمیں اس کو ٹریک کرتے ہوئے. اور ایک ہمارے ساتھی سلو گئے ہوں گے، سلو موسم بھی منفی ہوگا شاید. ہاں جی مائنس میں تھا. ہمارے ایک دوست شہزاد تھے ملتان میں، ملتان کینٹ میں انٹرنیشنل کلاس والے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. وہ ان کا پاؤں پھسلا اور وہ دراڑ میں گئے، اور لیکن ہم لوگ آپس میں باندھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو رسی کے ساتھ. تو وہ اس کو سٹے کر گئے گردن تک نا. اچھا ہاں. تو پھر ہم نے ان کو نکالنے کے بعد ہم نے ان کو جو ہے نا اٹھا کے پھر آگے باقی سفر کیا. اب جب سفر کا اختتام ہوا ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ پاؤں نیچے رکھیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، میں پاؤں نیچے نہیں رکھتا. یعنی وہ تو بالکل گیا صحیح، بالکل گیا، مطلب وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے انہوں نے موت کا جو ہے نا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو لیکن جب ہم کرومبر پہ پہنچے ایک عجیب منظر تھا. فاتح ٹھہرے سر، آپ تو فاتح ٹھہرے. اچھا جب ہم 5 بجے کے قریب پہنچے، خیمہ لگا رہے تھے، اوپر ہلکی ہلکی ابھی دھوپ تھی. اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور ہمارے اوپر اس نے ژالہ باری کیا. اتنے موٹے موٹے ہمارے اوپر، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اظہار تھا کہ میرے بندوں نے 7 دن ٹریک کر کے ہم نے اس چوٹی تک. سر میں کلیپ کرتا ہوں آپ کے لیے، بہت بڑی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے تارڑ صاحب کی ملاقات آپ بتا رہے تھے اور اس کی یہ میں نے تارڑ صاحب کو بتایا. تارڑ صاحب نے ایک بڑا مشہور فقرہ لکھا ہوا تھا، کہتے کہ جب میں اس ٹریک کے درمیان میں پہنچا تو ایک بڑا خطرناک آگے ایک ٹرن تھا. تو مجھے لوگ کہنے لگے کہ نا، جب میں وہ خطرناک ٹرن کے پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ جی واپس چلیں. کہتے میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ کھیتی باڑی کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، میں نے واپس نہیں اس راستے سے جانا، میں نے آگے جانا. یہ خطرناک جو ہے نا اتنا خطرناک ٹریک تھا. خوش ہوئے اس بات کو سن کے؟ نہیں وہ بہت خوش ہوئے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ اس ٹریک میں یہ ہوا کہ کیونکہ میں کتاب کر کے گیا تھا، میری پیچھے سے میری وائف کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا شوہر کس جگہ پہ گیا ہے. انہوں نے وہ کتاب منگائی نہیں اور پڑھی. کہتی جب میں پڑھی نا تو میں نے کہا یہ نا واپس مشکل سے آئے گا. کہتے پھر میں نے منت و منات اور نظر و نیاز جو بھی ہے نا اللہ کے راہ پہ صدقے یہ میں نے شروع کر دی ڈیلی، خیریت سے آ گئے.
تو تارڑ صاحب کی کیا فیلنگس تھی اس وقت؟ تارڑ صاحب کہتے لگے کہ ملتان والے تھوڑے سے ڈرپوک ہوتے ہیں. ملتانی لوگ، آپ لوگ تو دریا بھی پار کرتے ہو تو کیسے پردیسی ہو گئے. ہاں جی، ہاں جی. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ناظرین کہ ہمارے ملتان کے محمد یوسف صاحب جن کا پیشہ جو ہے وہ ایف پی آر ہے، ٹیکس ہے، ریونیو ہے، اور وہ کتب بینی کا شوق بھی رکھتے ہیں، سیر و سیاحت میں بھی آگے نکلتے ہیں، اور آپ دیکھیں انہوں نے نئے نئے راستے دریافت کیے اور عزم و ہمت کی داستان رقم کی. ایف بی آر میں آپ کیسے فرائض سر انجام دیتے ہو؟ کام میں آپ کی کارکردگی کیسے ہے؟ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس پہ ابھی ملا ہے 3 مہینے پہلے مجھے. بہت اچھی بات، بہت بڑی بات. 2005 میں مجھے مین آف دا ایف پی آر ایئر کا مجھے ایوارڈ ملا ہوا ہے. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. تو اس کے علاوہ میں ایکو میں گیا تو ایکو میں میں واحد پاکستانی تھا، بلکہ ایکو میں واحد تھا کہ جب اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اچھا اوکے. تو اس میں نا ہماری ہر سال ایک میٹنگ ہوتی ہے جی، جس میں کونسل آف منسٹر 10 ملکوں کے وزیر خارجہ آتے ہیں اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو میں سیکرٹری جنرل کے بعد واحد آدمی تھا جس نے ان کونسل آف منسٹر میں خطاب کیا. میرے کام کی وجہ سے میں نے وہاں پہ ایک پورا سسٹم امپلیمنٹ کیا جس کی قیمت $1 ملین تھی. میں نے اس کو صرف $15,000 میں نے امپلیمنٹ کر دیا خود. تو اس میں مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا اکنامک کوآپریشن نے، اور مجھے وہاں پہ خطاب کا موقع بھی دیا. اچھا، آپ کا پسندیدہ مشغلہ بھی کتابیں پڑھنا ہے؟ جی. اچھا، اور سیر و سیاحت؟ سیر و سیاحت. اچھا، آپ جو نوجوان ہمارے اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو وہ جو اسکرین کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، میں ابھی ایک سروے کیا، میں نے اسٹڈی کی، ہمارے نوجوان جس کی عمر 18 سے 35 سال تک ہے وہ 9-10 گھنٹے اسکرین کو دیتا ہے. وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اس کا کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے، ورزش، واک، کوئی سیر و سیاحت، اس کو وہ ایک کمرے میں ایک اسکرین سے چمٹا ہوا ہے. اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سر؟ اصل میں نا ہمارا جو اس وقت لیڈرشپ ہے نا وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی اس چیزوں کو بھی کیئر کریں اور ان کو ایکٹیویٹ کریں. پوپ نے وارننگ جاری کی تھی کہ یہ چیزیں ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیں گی. انہوں نے کہا تھا کہ اس اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں. یہ انہوں نے 4-5 سال پہلے یہ وارننگ ایشو کر دی. ہماری طرف سے آج تک کسی ہمارے سیاسی اور مذہبی لیڈر نے ہماری قوم کو یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ لوگ تباہ ہو جاؤ گے. یہ چیزیں اسکرین سے آپ کی آنکھیں، لوگوں کی نمبر بڑھ جاتے ہیں، سے فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے سے آپ کی گروتھ، مینٹل اور جسمانی گروتھ سب کچھ رک جاتا ہے. تو یہ تباہ کن ہے. رات کو لیٹ جاگنا، صبح لیٹ اٹھنا. پارکوں میں دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تہجد کے ٹائم اٹھو. حکمت کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ 100% آکسیجن ہوتی ہے تہجد کے ٹائم میں. جب آپ اٹھتے ہیں آپ اس میں سے بہت شفاف ہوتی ہے، صاف. میں کیونکہ یوگا بھی کرتا ہوں صبح کے ٹائم، میں یہ سوال بھی آپ سے کرنے والا. ہمارے وہ انسٹرکٹر کہتے ہیں کہ یوگا کا بہترین ٹائم یہ ہے سورج سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کرتے ہیں. آکسیجن لینی ہے، اپنے پرندوں کی بولی آپ کے کانوں میں موسیقی گھولتی ہیں، سورج نکلتا ہے اس کے رنگ دیکھنی ہے، سب کچھ آپ کو ملتا ہے جب آپ پارک میں جاتے ہیں. جب آپ یوسف بھائی، جب میں صبح واک کر رہا ہوتا ہوں، یوگا بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو صبح سورج نکلنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس کو ہم صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جنت کی صبح بھی ایسی ہو، ایسا خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، بہت دلکش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہ بھیجتے اپنے تعارف کے لیے تو صبح ہی کافی ہوتی اس کے تعارف کے لیے کہ یہ خدا ہے جس نے یہ صبح پیدا کی، تو وہ ضرور ایک خدا ہے جس نے یہ پوری کائنات. سر، نوجوانوں کو پیغام دے رہے تھے آپ سے. جی، نوجوانوں کو پیغام یہی ہے کہ نوجوان جو ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سارا. علامہ اقبال کا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہماری آئندہ آنے والی جو کامیابیوں کا جو ہے وہ آپ ہی لوگوں نے ہماری اس کو مضبوط کرنا ہے، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو. تو صرف 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کتب بینی سے اپنا سلسلہ جو ہے وہ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. اسی سے نئے خیالات آتے ہیں، آپ کو منزل کا جو ہے وہ پتہ بتاتی ہیں، اور آپ کے اندر عزم و ہمت اور جو ہے وہ آپ کو جگاتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے سے. آپ لوگ پڑھیں اپنا ٹارگٹ کر کے اپنے ملک و قوم کے لیے، تو وہی قومیں زندہ ہوتی ہیں جن کے نوجوان جو ہیں وہ جن کے پاس یہ ساری علم ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اقدار ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں. میرا تو ایک اور پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب بینی بھی کریں اور رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. بڑے میں نے علماء کا اور بڑے سائنسدانوں کا میں نے ایک روٹین دیکھی ہے کہ وہ صبح جلد اٹھ کے اپنا کام کر لیتے ہیں. اگر آپ نے رات لیٹ 2 بجے ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے سر. میں نے دنیا کے 10 ذہین ترین لوگوں پر اسٹڈی کی ہے
تو ان میں ایک عادت مشترک کی، رات جلدی سوتے تھے، صبح جلدی صبح جلدی ہوتے وہ اسکرین ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، جی 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 ٹی وہ وی کم اخبار پڑھتے تھے، کتاب پڑھتے کتاب تھے، پڑھتے تھے وہ اپنی صحت کا بہت خیال جی رکھتے تھے. جی تو یہ تھے ہمارے محمد یوسف بھائی جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں FBR، اور ہم نے ان سے ان کے دو پسندیدہ مشاغل ہیں کتب بینی اور سیر و سیاحت، اس کے حوالے سے گفتگو کی. ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ فرائض کو بھی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، وہاں بھی یہ اپنے شعبے کے ہیرو ہیں، اور جس شوق کو یہ لیے ہوئے ہیں یا جس شوق کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس شعبے میں بھی یہ کسی سے کم نہیں ہے. یہ آج کے ہمارے ہیرو تھے، آج کے ہمارے نوجوان ساتھی تھے. ہم نے ان کے خیالات اور تجربات سے استفادہ کیا. ہم ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان خواجہ مظہر صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.